ये इमरान खान जिम्मेदार है इसके लिए। ये इमरान खान ने जो वो अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा दिखाया, और उसमें जो उसका जो हीरो है अर्तुगरुल, वो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करता। जब भी उसके सामने कोई ऐसी बात आती है वो सीधा तलवार निकाल के गर्दन काट देता है। तो मौलवियों ने क्या किए, इसके ऊपर गाने बनाए और अर्तुगरुल गाजी को दिखाया। मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों की तादाद में लोगों ने इनको देखा, इनको शेयर किया। आप एक काम करें, मन सब्बा नबियन फक्तलुहु सर्च तो करें यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि किस तरह का मटेरियल आपको मिलता है यूट्यूब पे। छोटी सी मिसाल पेश करता हूं इसकी, लोगों को पता चले कि दिस इज दी लेवल। उसको काट के रख दो। तो ये बशानी साहब, आई डोंट थिंक किसी चैनल ने इस पर नजर गई है उनकी। वो ये देखें कि इस तरह के वीडियोस को शेयर, और लोग गा रहे हैं, लोग खुद गा रहे हैं ये गाने, इस एक हदीस को कोट करके कि सुन लो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मनसब का नबी फक्तलूहु, कयामत तक जो तुम्हारे नबी के बारे में बात करे उसको काट के रख दो। काट ही रहे हैं। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे आर डूइंग। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। बीते दिनों पाकिस्तान के सियालकोट शहर में एक बेहद खौफनाक वाकया पेश आया। अब तक तो हम सब जानते हैं कि प्रियंथा कुमारा नाम के एक श्रीलंकन शहरी को तौहीन रिसालत के इल्जाम पर जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने उसे मार मार कर जिंदा जला दिया। इस वाकये पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें नई डिटेल्स आई हैं वो मैं बताना चाहता हूं। यह शख्स जो कि एक श्रीलंकन शहरी था, ये आखिर पाकिस्तान में कर क्या रहा था, ये बहुत सारे लोगों के नजदीक सवाल है। तो मैं बता दूं कि राजको इंडस्ट्रीज सियालकोट में एक कंपनी है जो कि गारमेंट्स बनाती है। वहां पर ये क्वालिटी मैनेजर था। इसकी तनख्वाह राजको इंडस्ट्रीज सियालकोट वाले नहीं दिया करते थे। प्रियंथा की जो तनख्वाह है वो जो इनके क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके लिए ये राजको इंडस्ट्रीज कपड़े बनाया करते थे। आप सबको पता है कि सियालकोट बहुत बड़ी एक जगह है जहां पर दुनिया भर के लिए गारमेंट्स बनाए जाते हैं। ना सिर्फ गारमेंट्स बल्कि स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, ये फुटबॉल वगैरह जो फीफा में आप देखते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह में, कहीं भी इवेंट में, ये सारी वहां से बनकर जाती हैं। तो वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेशनली, जैसे नाइकी, एडिडास और ये सब, इन्होंने प्रियंथा कुमारा को वहां रखा हुआ था कि भाई आप क्वालिटी चेक करें, सामान किस तरह का यहां आ रहा है, उसमें कोई गड़बड़ हो तो हमें बताएं, वहां की जो मैनेजमेंट है उनको भी आगाह करें। तो इनकी तनख्वाह भी वही कंपनीज दिया करती थी और उसी के लिए ये काम किया करते थे। अब खबर ये है कि प्रियंथा के काम को लेकर वहां की मैनेजमेंट, वहां के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि वहां पाकिस्तान का जो वर्किंग कल्चर है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लोग चाहते हैं कि बीच बीच में डंडी मारें, अच्छी क्वालिटी का माल आगे ना भेजें। प्रियंथा को रखा ही इसीलिए गया था कि भाई क्वालिटी चेक करना कि सारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही हो। तो इस बात को बहाना बनाकर ये जो तौहीन रिसालत का कानून है, इसको वो जानते थे कि प्रियंथा इस बारे में कुछ नहीं जानता। वहां पर कोई रंग रोगन का काम चल रहा था कि दीवार के ऊपर कहीं पर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन। तो उन्होंने कहा कि इन सबको हटवाओ यहां से और इस दीवार को रंग करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई मजहबी चीज है या इसको हटवाने से कोई मेरी जान जा सकती है, इस तरह की बातें। खैर, वो जब वहां से हटवाया तो इन लोगों को मौका मिल गया और फिर ये सारे के सारे चढ़ दौड़े प्रियंथा के पास। वो भागकर छत के ऊपर गए, सोलर पैनल के नीचे जाके छिपने की कोशिश की, मगर उसके आगे जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, उसके वीडियोस मौजूद हैं। इस वाक्य को अब 3-4 रोज हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की जो उलमा है, वहां के जो मौलवी हैं, मजहबी जमातें हैं, उनके बयानों को भी सुनने की कोशिश की जाए, देखने की कोशिश की जाए कि वो आखिर इसे किस तरह से देखते हैं।
میں نے سلیم صافی کا پروگرام جرگا دیکھا جس کے اندر بہت سارے مولوی وہاں آئے اور ان سب نے اس معاملے کی مذمت تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مولوی ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا۔ یہ حضرات جو ہیں شیعہ مولوی ہیں، علامہ امین شہیدی۔ میں آن ریکارڈ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ امین شہیدی جو کہ ایک شیعہ مولوی ہیں، انہیں چھوڑ کر باقی جتنے مولوی تھے ان سب نے اگر مگر لگایا کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں لیکن یہ عالمی برادری کی سازش ہے، وہ پہلے سے ہی ہم سے ناراض ہیں ہمارے بلاسفمی کے قانون کو لے کر، توہین رسالت کے قانون کو لے کر، تو وہ یہ ہمارے آئین سے جو 295C جو شک ہے بلاسفمی کے اوپر، جس میں قتل کی اجازت دیتی ہے وہاں کی حکومت، پھر قتل تو نہیں، کہ جو انسان بلاسفمی کرے اس کو سزائے موت کا جو ہے اس کے لیے ایک پروویژن ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ہٹوانے کی یہ سازش ہے ساری، 295C ہم سے چھیننا چاہتی ہے عالمی برادری، بلاسفمی کے قانون کو ختم کروانا چاہتی ہے، اس لیے یہ سازش ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت توہین رسالت کے جو مجرم ہیں انہیں سزا نہیں دے گی تو یہ تو ہوگا، جیسے کہ مانو اگر کوئی کہیں پر انصاف نہیں ہوتا ہے تو انسان کے اگر ہاتھ میں خود وہ لے کر کسی کا قتل کر دے تو وہ اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ 5-7 مکتب فکر کے علماء، مولوی، مذہبی جماعت کے لیڈران، ان سب میں سے ایک بندے نے آ کے مذمت کی۔ علامہ امین شہیدی ان کا نام ہے، شیعہ ہیں۔ انہوں نے کیوں کی؟ یہ بھی ایک سچ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں شیعوں کا قتل کیا گیا ہے پچھلے سالوں میں، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہ کمیونٹی ٹارگٹ پہ رہی ہے۔ خیر جو بھی ہو، ان کے جو مولوی ہیں انہوں نے اچھی بات کہی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالات آخر یہاں تک پہنچے تو پہنچے کیسے، اور اب اس معاملے میں آگے کیا ہوگا۔ پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جناب، باشانی شکریہ۔ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے آگے کی بات کریں، پہلے تو میں آپ کا ریئیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حالات یہاں تک پہنچے تو پہنچے کیسے؟ دیکھیں جی، ریئیکشن تو بہت آ گیا ہے، ظاہر ہے انکنڈیشنلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں لوگ جو کسی بھی طریقے سے ہوش مند لوگ ہیں، انکنڈیشنلی کوئی اس میں جو ہے اگر مگر یا ایف بٹس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے، تو میرے خیال میں یہ تو جو سچویشن ہے جناب، یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے ریپیٹڈلی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ون بائی ون بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں واقعات، اور اس کی جناب ہم سب لوگ اس سے آگاہ ہیں، انٹرنیشنل پریس میں، لوکل پریس میں، ہر جگہ پہ وہ آتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی مذمت ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، پھر جناب نئے سرے سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر اس پہ دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں یا ریلیجس کے انفلوئنس میں ہیں، خواہ وہ کلیرکس ہوں، ان کے پیروکار ہوں، یا ان کے زیر اثر چلنے والے مدرسے ہوں، اسکول ہوں، یا مساجد ہوں، یا جہاں پہ وہ خطبے دیتے ہیں اس میں انفلوئنس میں آنے والے لوگ ہوں۔ ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رول آف لا پہ بلیو نہیں کرتی، جن معنوں میں ہم لفظ رول آف لا یوز کرتے ہیں۔ جو رول آف لا جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سے مراد انٹرنیشنل کمیونٹی ہر جگہ پہ، ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قانون جو لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، ملک کی جو قانون کی کتاب میں، اس کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس کا
جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں یا جو بھی وہاں کا پولیس کا جو بھی محکمہ اس مقصد کے لیے تعینات ہے، وہ فی الفور ایکشن لیتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ یہ کام کرنے والے کی نیت کیا تھی، اس کے ارد گرد حالات کیا تھے، یہ اس نے کیا کیوں ہے۔ چونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، رول آف لا کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ اس کو اریسٹ کریں، اس کے تمام رائٹس کو معلوز خاطر رکھتے ہوئے، اور اس کو آپ جو ہے وہ ڈیو پروسیس میں لے جا کے کورٹس کے حوالے کرتے ہیں۔ آگے کورٹس کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ وہ اس کے سارے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس کو اپنے ڈیفنس کا حق دیں، اس کو لائر ہائر کرنے کا حق دیں، اس کو ایکسیس دیں ٹو دی انفارمیشن، ایکسیس ٹو دا بکس، ایوری تھنگ، اور اس کے بعد اس کے فل ہیئرنگ دینے کے بعد، اس کی پوری بات سننے کے بعد، یعنی انصاف کے تقاضے پورا کرنا جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف نیچرل جسٹس، وہ پورا کرنے کے بعد اس کو سزا دیں یا بری کر دیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں رول آف لا دنیا بھر میں، اور ہر وہ ملک جس میں رول آف لا ہے اس سے مراد یہی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی سیگمنٹ آف پاپولیشن پاکستان میں اس رول آف لا کو نہیں مانتا، اور ان کے ذہن میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات اس طریقے سے بیٹھتی نہیں ہے جیسے یہ بیٹھنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ سلیم صافی کے شو میں کا حوالہ دیا کہ جس میں ایک میجارٹی جو کلیرکس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پورے انکنڈیشنل اس کو کنڈم کرنے کے بجائے انہوں نے یہ چیزیں کہ جی پاکستان میں اگر بلاسفیمی کے حوالے سے قانون پہ عمل نہیں ہوتا یا گستاخ رسول کو سزا نہیں دی جاتی یا فلاں نہیں ہوتا، یعنی وہ پورا پنڈورا باکس ایک دفعہ پھر کھول دیتے ہیں جو جا کے کور کو چیلنج کرتا ہے، کور آف دا رول آف لا کو، جس کا دوسرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو کامن لا ہے، انگلش لا ہے، وہ کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ کام نہیں کر رہا، اس لیے ہمیں یہ کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم یہاں پہ جنگل کا قانون نافذ کر دیں، اور کسی پہ اگر شک گزرے یا جھوٹا الزام لگے کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کو ہم الٹا لٹکا دیں، مار دیں، پھر اس کی لاش جلا دیں۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پیرالل کانسیپٹس ہیں، یہ دونوں کا آپس میں کہیں بھی میچ نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے کوسچن آف آرگومنٹ۔ اب جو سوال سلیم صافی نے رکھا ہے علماء کے سامنے، سو کالڈ کلیرکس کے سامنے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کہ یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو اس کو انہوں نے اٹھا کے تو ایک فلاسفیکل بحث میں ڈال دیا کہ جی پاکستان میں اگر یہ نہیں ہوگا۔ بھائی پاکستان میں نہیں ہوگا تو دنیا کے کسی ملک میں، پہلی بات ہے کہ دنیا کے ایسے کون سے ملک ہیں جن میں بلاسفیمی لا اس طرح کی شکل میں جو ہے ریجڈ قسم کی شکل میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک مثال دے دیں کہ جس میں کسی شخص پہ بلاسفیمی لا کا کبھی کوئی چارج یا الزام لگا ہو اور وہ آزادی سے اس ملک کے اندر گھوم رہا ہو یا جیل سے باہر ہو، یا اگر وہ عدالتوں سے بھی بری ہو کے پاک صاف ہو کے باہر آ گیا ہو تو وہ انسانوں کی طرح کہیں آزاد زندگی گزار رہا ہو۔ تو اگر اس کو بھی آپ نہیں مانتے کہ پاکستان میں ایک بہت ہی سخت، ریجڈ اور ہاسٹائل قسم کا انوائرمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو بلاسفیمی کے پہ چارج ہوں یا ان پہ جھوٹا الزام بھی لگے، چہ جائے کہ سچا ہو، تو وہاں پہ آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ کون سی آپ کے پاس پروپوزل ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہی اڑتی اڑتی خبر سنے کہ ایک فیکٹری میں ایک آدمی نے پوسٹر اتار دیا تو وہ وہاں پہ بھیج دے اپنے شوٹرز اور وہ جا کے اس کا سر اڑا دیں؟ یا اسٹیٹ کیا کرے؟ اسٹیٹ تو یہی کرے گی نا، پولیس کو بھیجے گی، پولیس اس کو اریسٹ کر کے تھانے میں جلائے گی، تھانہ جو ہے عدالت میں لے جائے گا، جو کہ ہوتا آیا ہے پاکستان میں۔ اور ظاہر ہے اگر آپ نے فلاز پہ بات کرنی ہے تو فلاز تو اس لا میں ہیں جہاں قدم قدم پہ اس آدمی کو جس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے، اور یہ چیز اب ثابت ہو چکی ہے کہ جھوٹا الزام لگتا ہے، اس کو قدم قدم پہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، اس کو پراپر جو ہے وہ رول آف لا کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، اس کو پراپر ڈیو پروسیس میں نہیں دیا جاتا، اس کو ملک کے جو کمپیٹنٹ آزاد مائنڈ لائرز ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے،
اس کی پوری بات سنی نہیں جاتی، اس کو اپنی صفائی کا پورا موقع نہیں دیا جاتا، چونکہ جو ججز ہیں، جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، آپ کی جو پوری جوڈیشری ہے، وہ پبلک پریشر کے اندر آ جاتی ہے اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت میں آ کے تو وہ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں رول آف لا کی مذاق بنتی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بہت بڑے بیوقوف اور دماغی طور پہ بالکل فارغ البال لوگ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیوقوف ہے کہ ایک جنگل بنایا ہوا ہے آپ نے بلاسفیمی لا کے نام پہ ایک ملک کو، اور اس میں آپ شکار کھیل رہے ہیں معصوم لوگوں کا اور بے گناہ لوگوں کا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے بٹوین دا رول آف لا اور جنگل کے قانون میں، جس کو آپ کا کلیرک ریپرزینٹ کرے، اور پھر آپ کلیرک کو اس طرح کا سٹیٹس جو ہے وہ دیں، گرانٹ کریں سوسائٹی میں کہ اس کی بات کو کریڈیبلٹی ہو، اس کی بات لوگوں کو ماننا مجبوری ہو، اس کا ایک سوشل سٹیٹس آپ یہ بنا دیں کہ اس کی بات کو کوئی منع نہ کر سکے، تو پھر اس ملک میں رول آف لا کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ جو ابھی آپ ایک منسٹر کو سن رہے تھے جو کہہ رہا تھا جی کہ یہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان کا یہ حال، اس سے اگلی کو حالت ہوتی ہی نہیں۔ یو آر آلریڈی سیٹنگ ان اے جنگل، آپ جنگل میں آلریڈی بیٹھے ہیں اور آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ایز لانگ اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ جو پورے دعوے سے کہا جا سکتا ہے وہ بلاسفیمی کے حوالے سے۔ اب یہ جس کی یہ کلاسیکل ایگزامپل دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کی آپ نے زندگی لے لی، اس پہ کیا الزام تھا، یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا، اس نے کیا غلط کیا اور صحیح کیا، یہ کام عدالتوں کا تھا کہ وہ اس کو طے کریں، اس کو قانون کی پروٹیکشن ہونی چاہیے تھی۔ آپ کے پولیس والے کھڑے تماشے دیکھتے رہے، آپ کا مجمع کھڑا جو ہے وہ سیلفیاں بناتا رہا، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہوگا، یہ اسی کو کہتے ہیں جنگل۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک وائلڈ قسم کی سوسائٹی ہے جس کے اندر رول آف لا نہیں ہے، اور حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ شروع کہاں سے کریں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ منافق مولوی جو اس پورے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو کیئرفلی آبزرو کرے، اینڈ اف یو ٹرائی اینڈ ریڈ بٹوین دا لائنس، یہ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں، 2 منٹ نہیں لگتے بشانی صاحب، ان کی منافقت سامنے آ جاتی ہے، 2 منٹ نہیں لگتے، بالکل ایک ہی سانس میں یہ 2 باتیں کر جاتے ہیں۔ مذمت تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ واقعے کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہوئی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہا ہے، تو ان کے اس وقت تو گلے کی ہڈی بن گیا ہے کہ ہم آ کر اور اس کی مذمت کریں۔ لیکن اسی کے جب ابھی واقعہ ہوا ہے، تازہ ترین معاملہ ہے، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کو کنڈیم کرنے کے سوا۔ آپ اگلے ہی سانس میں ان کو اگر مگر بھی آپ دیکھ لیں، کچھ دن اور رک جائیں، اس کے بعد میں جب بات آئے گی کہ واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ اٹ، ہم کریں تو اس کے لیے اب آگے کریں کیا کہ آگے ایسے نہ ہو واقعات، وہاں پر ہی ڈنڈی مار جائیں گے۔ قانون میں کوئی رد و بدل جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ آن دا کانٹرری، اب اس قانون نے جو چھوٹے چھوٹے انڈے دینے شروع کیے ہیں، ان کے اوپر ہم نے کچھ مہینے پہلے بات کی تھی، if you remember، پنجاب اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونی تھی مہنگائی کے اوپر، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بل لے کر آئی کہ آپ کو اپنے میرج سرٹیفکیٹ میں بھی خاتم النبیین یعنی کہ فائنلٹی آف دا پروفٹ وہ آپ کو لکھنا پڑے گا اور اس پہ سائن کرنا پڑے گا۔ تو یہ اسی قانون کا ہی ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ ایک اور ایسا ہی بل ان کا جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، کوئی ایسے لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، تو جب پروفٹ محمد کا نام آئے گا، ان کے نام کے جو ہے پیچھے آپ کو خاتم النبیین بھی لکھنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے تو کلمے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، پھر اتنی زیادہ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ نہیں، یہ انسیکیورٹی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک نفرت کا اظہار ہے کسی ایک فرقے کے خلاف یا کسی ایک سکول آف تھاٹ کے خلاف۔ آپ نفرت میں اس حد تک چلے گئے ہیں
کہ آپ خود اسلام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے امیج کو بھی آپ خود بخود خراب کر رہے ہیں. اس کو آپ اپنی ذاتی دشمنی کے درمیان میں لا کے تو اس کی اصل میں توہین کر رہے ہیں، جو اصل توہین ہے. اگر بلاسفیمی کوئی ہے تو وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بات کنڈم کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں جس طریقے سے وہ اس کی مذمت کریں گے، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ مذمت نہ کریں، چونکہ اس گھنٹے میں سے 40 منٹ جو ہے وہ اس کے خلاف گھما پھرا کے تو ایک درس دیں گے، لوگوں کو اسی طریقے سے اشتعال دلوائیں گے، لوگوں کی جہالت میں اضافہ کریں گے علم میں اضافہ کرنے کے بجائے. اور اس کے بعد آخر میں اگر وہ جا کے کہہ بھی لیں 2 لفظوں میں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اسٹیٹمنٹ کو پورے کانٹیکسٹ میں، اب جس طرح ان کو کوئی واقعہ ناپسند ہوتا ہے تو وہ جا کے مسجدوں میں، مدرسوں میں، جمعہ کی نمازوں میں، عام نمازوں میں، خطبوں میں شروع ہو جاتے ہیں 2-2 گھنٹے اس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں اور جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں. تو جب تک یہ اس طریقے سے نہیں کرتے اس وقت تک ان کی بات جو ہے وہ جعلی ہے، جعل سازی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک رسم پوری کرنے والی بات ہے، چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو اب ایک مہذب دنیا کا سامنا ہے. حالانکہ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان میں دنیا کوئی مہذب کی طرف بڑھ رہی ہے یا اس کو کسی کا سامنا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ان کے پیچھے ہجوم جو چل رہے ہیں ان کا تہذیب کے ساتھ اور مہذب ہونے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ تہذیب اور مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طرح کی حرکات نہیں کر سکتے کہ ایک اکیلے شخص کو اس بے دردی کے ساتھ اور اس غیر انسانی اور وحشی طریقے سے آپ قتل کر دیں، اور اس کے بعد حد یہ ہے کہ اس کی مذمت بھی کرنے سے آپ 20 قسم کے بہانے ڈھونڈیں. تو پھر یہ حق آپ کو نہیں پہنچتا ہے کہ آپ مہذب اور تہذیب یافتہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کریں. صحیح. اس کے آگے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، وہ پارٹی جن کی اس وقت پاکستان میں حکومت ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے. ان کے ایک سینیٹر اعجاز چودھری تحریک لبیک پاکستان کے جو ہیڈ ہیں سعد رضوی، اس وقت جب ان کی رہائی ہوئی تو پھولوں کا گلدستہ لے کر وہاں پہنچے اور ان کا استقبال کیا، ان سے ملنے گئے. انبلیویبل ہے پشانی صاحب، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس لیول پر کوئی آدمی کس طرح سے جا کے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اور بعد میں بیان بھی دے دیا کہ آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کی جائے. تو جو فور فرنٹ پہ ہے اس وقت، جس کو سزا ہونی چاہیے، جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، وہ ہے خادم حسین رضوی صاحب مرحوم کی جو جماعت ہے تحریک لبیک. انہوں نے جو گند گھولا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، جس طرح کے نعرے انہوں نے دیے ہیں، لبیک لبیک، میں نعرے کو میں وہ نہیں کہتا غلط ہے، لیکن اس نعرے کی جو اس کا بہانہ بنا کر لوگوں کا قتل کرنا جو ہے، انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہے. انہوں نے جو نوجوان، آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھے ہوں، انہوں نے یہ جو باتیں کہی، منصب کا نبی فقتلوہ، کہ اگر کوئی قیامت تک تمہارے نبی کے بارے میں برا بولے تو اس کو کاٹ کے رکھ دو. انہوں نے وہی نعرے لگائے. یہ وہی نعرے ہیں جو کہ ان کی جماعت دیتی ہے ٹی ایل پی، اور حکومت اس کے ساتھ جا کے اس طرح سے ہم بستری میں ہوتی ہے. واٹ ڈو یو تھنک، کیا میسج جاتا ہے؟ نہیں جی، اس میں میرے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، بلکہ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ کو اس پہ حیرت ہے. دیکھیں، وہ آدمی جو ہے وہ ایک سمپل ایم پی اے یا ایم این اے ہے، جبکہ اس کی جو گورنمنٹ ہے، پوری سینٹرل گورنمنٹ، اس نے خود اپنی سپرویژن میں اس پارٹی کو پاک و صاف کر کے اور بری کر کے تو فیلڈ میں چھوڑا ہے. ایک مجرم اور بین پارٹی سے لے کے جس کے اوپر کے پابندیاں ہیں اور جس کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جس کو آپ نے جس کے اوپر پرچے ہیں، اور جس کو آپ نے انلسٹ کر دیا، جس کے ممبروں کو ایز اے جو ہے بلیک لسٹ پیپل، ان سب کو جب جو پارٹی پوری پاک صاف کلیئر کر کے میدان میں لے آتی ہے
اس کو اگر ایک ایم ایل اے یا ایم پی اے جا کے ان کے ساتھ بات کر لیتا ہے تو اس میں کون سی حرج ہے؟ یہ تو اوپر سے آیا ہے نا، پارٹی نے، وہ کوئی پارٹی کے اس کے خلاف تو نہیں گیا نا جو گائیڈ لائن ہے، چونکہ پارٹی نے ہی اس کی اپنی جو پارٹی ہے اسی نے تو اس جماعت کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آن گراؤنڈ سرگرمیاں کر سکیں اور ہار ڈال سکیں یا ڈلوا سکیں۔ ایک دوسری چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے، یہ جو اس کے اندر جو اس کے ممبران ہیں یا منسٹرز ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پولیٹیکلی جاہل ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو عالم فاضل ہو گئے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈسپلن کے علاوہ کسی دوسرے ڈسپلن میں بھی ایک نالجیبل پرسن ہو گئے۔ چونکہ آپ نے پی ایچ ڈی اگر باٹنی یا زوالوجی میں کی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو پالیٹکس بھی آ گئی۔ اگر آپ نے یہ موسٹلی کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ جعلی قسم کی ایم بی اے ڈگریاں جو تھوک کے حساب سے سبزی منڈی کی طرح بکتی ہیں، یا آئی ٹی میں یا اس طرح کی فائننس اور انٹرنیشنل اس میں کی ہوئی ہیں، جن کا کوئی ان کو آئیڈیا تک نہیں ہے فلسفہ، تاریخ، یہ جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں یہ کیا ہیں، یہ اسلام میں فرقہ بندی کا تصور کیا ہے، یہ جو ہوتی ہے نا ایک سسٹمیٹائز قسم کی اسٹڈی، جو ایک پولیٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہائی رینکنگ کارڈرز کو دی جاتی ہے ایک پروسیس کے اندر، یہ ان لوگوں کو نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ اوپر سے آئے ہیں، یہ لوگ کسی پروسیس میں آگے جا کے تو پارٹی کارڈر میں وہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو آئے ہیں اوپر سے، انہوں نے پیراشوٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں مثلا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اس کا کوئی ہائی رینکنگ ایک آدمی ہے، تو وہ ایک پروسیس سے 10-12 سال کے اسٹرگل میں مختلف قسم کی بحثوں کے بعد ایک نالج لینے کے بعد ایک جگہ پہ آیا ہے، تو اس کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کے انگلینڈ سے ڈائریکٹ آ کے منسٹر بن گیا یا ایم ایل اے یا ایم پی اے بن گیا یا پیسے کے زور پہ، اور یہ غلط فہمی لوگوں کو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ وہ آدمی جو ہے اس کے پاس ایک خاص قسم کی ایک نالج ہے، ایک خاص قسم کی ایک اسکل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دانشور ہو گیا یا وہ انٹلیکچوئل ہو گیا، یا اس کو سوسائٹی کی یہ جو مسائل ہیں سوشیو اکنامک ان پہ بھی اس کو اسی طرح کی ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی۔ تو یہ بات یہ بار بار آپ نے دیکھی ہوگی کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ یہ اس نے جا کے ہار ڈال دیے، اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی پارٹی نے کوئی اعتراض کیا ہوگا، چونکہ اس کی پارٹی نے خود ہی ایک دوسرے طریقے سے ان کو لیگل ہار ڈالا کہ ان کے سارے جرائم سے پاک و صاف کر کے ان کو میدان میں چھوڑ دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کنٹروورشل ایشوز جو ہوتے ہیں، جو کہ صحیح پالیسی سے متعلق ہوتے ہیں، وہ جن پہ واقعی اختلاف رائے کی ایک پارٹی کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے منسٹرز اور ایم ایل ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ آ کے ایسے عجیب و غریب قسم کی بولی بول دیتے ہیں جو پارٹی کی پالیسی سے قطعی طور پہ جو ہے وہ متضاد ہوتی ہے۔ یہ ڈیلی پریکٹسز ہیں ان کی۔ ایک منسٹر کچھ لائن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا منسٹر کچھ لائن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بانت بانت کی بولی بولنا۔ چونکہ اس میں ظاہر ہے یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، یہ مانگے تانگے کا ایک ہجوم ہے، جس میں 10 بندے پیپلز پارٹی سے پکڑے، 5 مسلم لیگ سے پکڑے، 5 اسٹریٹ سے پکڑ لیے، 4 باہر سے پکڑ لیے، تو ایک ہجوم بنا کے بٹھا دیا جن کو پتہ ہی نہیں ایک دوسرے کا کہ یہ کون ہے اور اس کے خیالات کیا ہیں اور میرے خیالات کیا ہیں اور میری پارٹی کے خیالات کیا ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے اگر اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ کریٹیسزم بنتا ہے حکومت پہ، جس نے کہ اس طرح کا ایک فیصلہ کیا ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلہ آپ نہ کریں، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ بے گناہ ہے اور اس کو رانگ فلی جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا گیا یا اس کو امپلیکیٹ کیا گیا کسی معاملے میں، تو آپ اس کو کورٹ کے سپرد کریں۔
تاکہ عدالتیں ہیں اس کو چھان بین کر کے پورا سماعت کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ لوگ سیاست میں آئیں یا نہ آئیں، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی جو ہے وہ پراسیکیوٹر بھی بن جائیں، خود ہی جج بھی بن جائیں اور فیصلہ کریں کہ جی یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم اطاعت بھی کریں گے۔ یہ جو ہے نا، میں وہی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ سچویشن ہے جو الارمنگ ہے، اور جو یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑے کونے پہ پہنچا دیا گیا ہے، ایک ایج پہ، ایک وہ جو کنارہ ہوتا ہے کہ جس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس سے آگے جو ہے وہ ایک بہت بڑی کھائی ہے جس میں آپ گرتے ہیں۔ لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے غیر انسانی روپ دھار کے اور اس طرح کے غیر مہذب اور ان ہیومن قسم کے ایٹیچیوڈ اپنا کے تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں سروائیو کر دیں گے، تو دس از ناٹ پاسبل۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایسا ہی ہے جی، بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ اب یہ جو وہاں پر جو لوگ تھے جنہوں نے پرینتھا کمار کو زندہ جلایا، اسے مارا، ان میں سے 15-16 کو حکومت نے اریسٹ کیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ بھی چلے گا، وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ جب یہ کورٹ میں لے کے ان کو جایا جائے گا تو ان کے اوپر پھول برسائے جائیں گے، جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے۔ اور اگر کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دے بھی دی، پہلی بات تو یہ معاملہ سالوں تک لٹکا رہے گا۔ اگر دے بھی دی تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہ کہ یہ پھر شہید کہلائیں گے، ان کے نام پر مزاریں بنیں گی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سلمان تاثیر صاحب کا جب قتل ہوا تو جو قاتل تھا اس کی مزار بنائی گئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے نماز جنازے میں آئے۔ جب پریسیڈنٹ اس طرح کا سیٹ کر دیا گیا ہے تو پھر اس طرح کے ہی وہاں پہ جو ہے واقعات ہوں گے۔ لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو ہے، لوگوں کی نظر میں ہی نہیں۔ نور الحق قادری جو کہ سٹنگ منسٹر ہیں اس گورنمنٹ کے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا شہید ممتاز قادری۔ یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں آج سے 6 مہینے پہلے ڈسکس کی تھی، وہ ویڈیو کلپ بھی دکھایا تھا۔ ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا۔ تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی ممتاز قادری شہید کیسے ہے جبکہ اس نے آپ کے ایک گورنر کا قتل کیا، پاکستان کے شہری کا قتل کیا، وہ شہید کیسے ہے؟ جب یہ آپ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کہ قاتل کون ہے اور مظلوم کون ہے، تو پھر یہ جو گھڑیالی آنسو جو ہیں اس وقت آ کے جو بہا رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اوپر سے آپ نے یہ جو نعرے میں نے بتائے، منصب کا نبیًا فقتلوہ، میں زیادہ تو دکھا نہیں سکتا، مگر یہ عمران خان ذمہ دار ہے اس کے لیے۔ یہ عمران خان نے جو وہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ دکھایا، اور اس میں جو اس کا جو ہیرو ہے ارطغرل، وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے وہ سیدھا تلوار نکال کے گردن کاٹ دیتا ہے۔ تو مولویوں نے کیا کیے؟ اس کے اوپر گانے بنائے اور ارطغرل غازی کو دکھایا۔ ملینز اینڈ ملینز، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کو شیئر کیا۔ آپ ایک کام کریں، من سب نبیا فقتلوہ سرچ تو کریں یوٹیوب پہ، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کا مٹیریل آپ کو ملتا ہے یوٹیوب پہ۔ چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں اس کی، لوگوں کو پتا چلے کہ دس از دی لیول۔ اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ تو یہ بشانی صاحب آئی ڈونٹ تھنک کسی چینل نے اس پر نظر گئی ہے ان کی، وہ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر اور لوگ گا رہے ہیں، لوگ خود گا رہے ہیں یہ گانے، اس ایک حدیث کو کوٹ کر کے کہ سن لو رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا منصب کا نبی فقتلوہ، قیامت تک جو تمہارے نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ کاٹ ہی رہے ہیں۔ دیٹ از پریسائزلی واٹ دے آر ڈوئنگ۔ میں نے جو کہا اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔
نہیں، آپ نے وہی بات ذرا دوسرے الفاظ میں بیان کی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پاکستان میں ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کمیونٹی ہے اس کے درمیان اور رول آف لا کے درمیان انڈرسٹینڈنگ میں. اب یہی بات ہے نا کہ یہ تلوار اٹھا کے مار دو، اس نے یہ بات کہہ دی تلوار اٹھا کے مار دو، ظاہر ہے رول آف لا تو یہ کہے گا نا کہ اس نے یہ بات کہہ دی تو اس کو پولیس اسٹیشن لے جاؤ، اس کے خلاف رپورٹ کرو اور ایک پروسیس کو سٹارٹ کر دو اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک پورا ان کا موقف ہے، کوئی رائے نہیں ہے بلکہ موقف ہے پکا کہ اس کی گردن اٹھا دو، اڑا دو. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ گیپ کہاں پہ ہے. یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو اس طریقے سے فل نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ لوگ آپ کی پاپولیشن کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہیں، اور جب تک آپ ان لوگوں کو رول آف لا کی چھتری تلے نہیں لاتے اور ان کو یہ بات نہیں سمجھاتے کہ بھائی رول آف لا مقدم ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں. لیکن وہاں سوچ یہ نہیں ہے اس کے رول آف لا مقدم ہے، وہاں سوچ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی خیالات مقدم ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد رول آف لا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے. لیکن پہلا کیا ہے؟ اب یہ جو گیپ ہے یہ آپ کیسے بھریں گے جبکہ ریاست اس معاملے میں کوئی رول پلے کرنے کے بجائے اس میں اپنی گیم ڈال کے تو ووٹ سمیٹنے کے چکر میں ہے. جبکہ اس میں ہونا یہ ہے کہ ریاست اپنا رول لے کے آئے، ایک رول انٹروڈیوس کرائے اور اس میں اس طرح کی جو قوتیں ہیں ان کو قطعی طور پہ دو ٹوک اور واشگاف انداز میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے، آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے، آپ کے خیالات کیا کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن جب آپ سوسائٹی میں آ کے اس کو ایکسپریس کریں گے تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ریاست کی ایگزسٹنس اور رول آف لا پہ چھری پھیرنے کے مترادف ہے اور اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ بات تو کر کے دیکھیں نا، پہلے ڈیبیٹ تو کھول کے دیکھیں کسی کلیرک سے کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ تصادم ہے رول آف لا کے ساتھ اور اس ملک کی ایگزسٹنس کے ساتھ، تو پھر بات بنے. اب یہ میں یہ کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان نے جھوٹ کا اور فریب کا ایک بہت بڑا جو ہے انبار، ایک ڈھیر کھڑا کیا ہوا اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ہر بات صحیح ہے. وہ نیچے دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم جھوٹ اور فریب کے کس سلسلے کے اوپر جو ہے ہم تشریف فرما ہے. تو یہ جو ہے یہ سامنے ہے اور یہ جب تک ایڈریس نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ یہ اتنے سارے کشٹ اٹھانے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ایوارڈ دیں گے، سب کچھ کریں گے، دوسری طرف مولانا صاحب تقریر کریں گے کہ گردن اڑا دو، جو بات کرتا ہے پوسٹر اتارتا ہے گردن اڑا دو. یہ نہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ جو کوئی یہ کام کرتا ہے اس کی بات دھیان سے سنو اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی توہین آمیز بات کر رہا ہے تو فی الفور پولیس کو کال کرو. یہ نہیں کہیں گے، کبھی کوئی مولوی یہ بات نہیں کہے گا. اور جب تک کسی مولوی کے منہ سے یہ باتیں نکلنی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی ہوپ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک جنگل ہے اور اس میں جنگل کا قانون اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور انجام بھی اس کا وہی ہوگا جو اس طرح کے جنگل کا ہوتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اسی دن طے ہو گیا تھا جس دن حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں باہر نکال دیا تھا. آپ کے پولیس والوں کو مارا، بے دردی سے مارا. اب یہاں پہ سیالکوٹ میں کہہ رہے ہیں پولیس کھڑی کھڑی دیکھتے رہی تماشا کہ وہاں پہ کچھ کیا نہیں. کیوں کریں بھائی؟ وہ کیوں اپنی جان وہ جوخم میں ڈالیں جانتے ہوئے کہ یہ لوگ تو بری ہو جائیں گے کل کو؟ الٹا ہم یہاں پہ کل کو یہی عوام جو ہے وہاں پہ غصائی بھیڑ جو ہے کیا پتا ان کو بھی ساتھ میں مار ڈالے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. ابھی تو رکے ہیں سر بشانی صاحب، ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے. جو میں نے کہا نا چھوٹے چھوٹے انڈے دینے شروع کیے ہیں 295C نے. ابھی وہ دو تو میں نے بتا دی ہیں جو پنجاب اسمبلی میں جن کے اوپر بل پاس ہوئے ہیں. ابھی تو آگے دیکھیں. یہ ان کو پتا ہے جی، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ ایک نمبر کے جعلساز لوگ ہیں.
दे नो एवरीथिंग कि हमें क्या करना है, हमसे कहाँ गलती हुई है, मगर ये जानबूझकर उस पे पानी डालते हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े सेंसिटिव लोग हैं जी, हमारे बड़े दिल को चोट पहुंची है इससे जो हुआ है, और हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको इंसाफ देंगे, और ये वो अंदर से दे नो एवरीथिंग कि दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये कुछ नहीं कर सकते। कर जो सकते हैं, जो इनके हाथ में है, वो ये है कि अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे दिखाकर आवाम को वायलेंस की तरफ ये चाहें तो उस प्रोसेस को रोक सकते हैं, अगर वो चीजें ना दिखाएं। लेकिन अभी तो रुके, अभी तो सलाउद्दीन अयूबी ने आना है, ये ना भूलें। अभी तो इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है टर्की के साथ, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी, अभी तो सलाउद्दीन अयूबी आएगा, उसके बाद हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर गौरी आए, फिर गजनवी आए, इन्होंने कौम को बर्बाद कर देना है। दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू रेस्ट माई केस। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब।